बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतालिब अल-फुरकान, सूरतुल हज, मक्की, नंबर 22। कुरान मजीद की तफसीर खुद कुरान मजीद से। आज अल्लामा गुलाम अहमद परवेज साहब, अख्ज़ो तलखीस मोहम्मद अकबर दीक्षित भारद्वाज, नजरसानी डॉक्टर इनामुल हक। सूरतुल हज, मक्की, नंबर 22। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ अल्लाह, मेरी तमाम तर कोशिशों का मकसद रुबूबियत आम्मा के लिए तेरी सिफात को बांदाज रहमानियत और रहीमियत मुआशरे के अंदर ज़ुहूर में लाना है। इब्तदाइया। नुज़ूल कुरान के वक़्त अरब में 2-3 ही बड़े शहर थे और मक्का को काबा की वजह से इन शहरों में मरकजी हैसियत हासिल थी। काबा के मुतवल्ली कुरैश के पास बाज़ाब्ता कोई हुकूमत न थी, उनकी जिंदगी कबायली जिंदगी ही थी। इन्हीं में पंचायती या जिरगा सिस्टम राइज था। अभी अरबों में बादशाहत का तस्वर उजागर नहीं हुआ था, लेकिन इंसानियत को कुचलने के लिए तीनों कुव्वतें यानी फिरौनियत, कारूनियत और हामानियत वहां मौजूद थीं। गोया के इंसानों पर हुकूमत थी, लेकिन इसका नाम मुलूकियत या बादशाहत नहीं था। अरब में ना कोई बाकायदा फौज और पुलिस थी, ना कानून था, बस मारूफ जो किसी तरह तय पा जाते इस पर अमल करते थे। उनके आज की तरह के रास्ते भी मौजूद न थे। दिन दहाड़े काफिले लुटते थे, लूट मार पर ही अक्सर इस कौम का गुजारा था। उसके अलावा आमदनी का कोई बाकायदा जरिया न था। लूट मार में अक्सर भेड़ बकरियां ही हाथ आती थीं, और चूंकि भेड़ बकरियों को गनम कहते हैं, इसलिए लूट मार के माल को माले गनीमत कहा जाता था। काबा के मुतवल्ली होने के एतबार से कुरैश का अरबों में बड़ा बुलंद मकाम था, जिसकी वजह से उनके तिजारती काफिले सर्दियों और गर्मियों यानी हर मौसम में रवां दवां रहते थे। उन पर कोई हाथ नहीं डालता था। सूरा 106 आयत नंबर 2। किसी की जुर्रत न थी कि कुरैश के काफिलों पर हाथ डाले, यूं उनको मजहबी तकद्दुस का फायदा हासिल था। मजहबी एतबार से ये अकीदा था कि काबा के मुतवल्ली कुरैश की किसी चीज को हाथ न लगाया जाए। हज और उम्रा के अयाम में तो सारे अरब से कुरैश के लिए आमदनी खींची चली आती थी। हज और उम्रा के इतमाद को यूं समझो कि ये कुरैश के लिए शानदार सनद थी, और साथ ही मक्का एक मरकजी मंडी होने की वजह से कुरैश के लिए दौलत समेट लेने का बहुत बड़ा जरिया भी बन चुका था। हज और उम्रा का मकसद उनके यहाँ मेले ठेले लगाने से ज्यादा कुछ न था। कुरान ने मजहब की बजाय दीन यानी एक निजाम का तस्वर दिया। काबा पर तसल्लुत अगरचे कुरैश का था, लेकिन हकीकतन इसको अव्वल दिन से बनाया ही इसलिए गया था कि पूरी नौए इंसानी को परवरदिगार की तरफ से रहनुमाई अता हो, ताकि इंसानियत के उलझे हुए जिंदगी के मामलात और मसाइल को सुलझाया जाए। इंसान पर इंसान की बजाय कवानीन खुदाबंदी की हुक्मरानी हो, यानी काबा शुरू ही से आसमानी प्रोग्राम का एक मरकज महसूस था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी वो हैसियत न रही और वो दीन मसख होके मजहब बन गया। दीन के शायर आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती में तब्दील हो गए और शायर की परस्तश होने लगी। बहुत सी सदियां गुजरने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममलकत खुदाबंदी मदीना में कायम की, तो रह रह कर दिल में ये उमंग उठती थी, या अल्लाह, ममलकत खुदाबंदी का महसूस मरकज तो मुखालिफिन के कब्जे में है, इसको ममलकत खुदाबंदी के जेर तसल्लुत रहना चाहिए, जिसको पहले ही दिन से इस गर्ज के लिए बनाया गया था। अगरचे सारी कायनात का मालिक खुदा है, लेकिन काबा को खुदा ने मेरा घर कहा है। खुदा इसमें रहता नहीं है, वो तो जमान और मकाम की कैद से पाक है। मेरा घर से मुराद यह है कि खुदा के निजाम की शुआएं फूटने का महसूस मरकज काबा है। कुरैश की सारी जिद्दोजहद का मरकजी नुक्ता अपनी मुआशरती, समाजी और सियासी पोजीशन जो काबा की निस्बत से उनको हासिल थी को बहाल रखने के लिए था, क्योंकि काबा की तवल्लियत छिन जाने से उनको अपने मुआशरती मरातब से भी हाथ धोना पड़ता था। खुदा ने फरमाया, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो लोगों को अल्लाह का निजाम और मस्जिद हराम से रोकते हैं, जिसको हमने दुनिया के तमाम लोगों के लिए यकसां बनाया है, वो बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब करते हैं। सूरा 22 आयत नंबर 25। कुरान ने इंसानियत के लिए काबा को खुला शहर, ओपन सिटी करार दिया है। अल हज का मादा हे जीम जीम है
اور معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اسی سے لفظ حجت بھی بنا ہے جس کے معنی دلیل کے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ 22 آیت نمبر 27، تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ اپنے معاملات میں آخری دلیل و حجت کے لیے یہاں آیا کریں۔ یہاں تمام معاملات کے فیصلے دلیل و حجت کی روح سے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں بھی حج کا ذکر آیا ہے وہاں الناس کا ذکر ہے، یعنی کعبہ کو نوع انسانی کے لیے ایک مرکزی مقام بنانے کا ذکر ہے، نوع انسانی کے لیے ہدایت کا ذکر ہے، نوع انسانی کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ لہٰذا ربوبیت عالمینی کے اس عظیم الشان پروگرام کی تکمیل اور اس کے استحکام کی خاطر یہ ضروری قرار پایا کہ کرۂ ارض کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ملت اسلامیہ کے نمائندگان سال میں ایک مرتبہ اجتماعی طور پر کعبہ کے سائے میں جمع ہوں تاکہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں اور علاقائی ضرورتوں کے پیش نظر حیات اجتماعیہ کے مختلف عقدوں کا حل خدائے علیم و کبیر کی طرف سے عطا کردہ ضابطۂ حیات کی روشنی میں باہمی افہام و تفہیم کے تحت تلاش کرتے ہوئے اسے مربوط شکل میں پیش کریں، اور پھر اسی مقصد کے تحت گاہے گاہے چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں بھی منعقد کی جائیں جن کو عمرہ کے اجتماعات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ اے نوع انسانیہ اپنے رب کے قوانین کی نگہداشت کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یقیناً ایک شدید انقلاب کی روح سے تبدیلی واقع ہوگی جو ہر شے کو اس کی جگہ سے ہلا کے رکھ دے گا۔ تقویٰ کا مفہوم ہے کہ خدا کے قوانین کی نگہداشت کرنا، اور یہ بھی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو تمہیں نقصان پہنچ جائے گا۔ ایسے اندیشے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ ربکم کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتائج سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قوانین کی روح سے نظام ربوبیت متشکل کر کے اپنے رب کے کائناتی نظام سے ہم آہنگ ہو جاؤ تو آنے والی تباہی سے بچ جاؤ گے۔ زلزلہ، کوئی شے اپنے ٹھکانے پر باقی نہ رہے، پاؤں لڑکھڑا جائیں یا پہاڑ لڑکھڑا جائیں تو یہ بھی تزلزل ہے۔ اور زلزلہ کے معنی ہیں کسی چیز کو تیزی کے ساتھ حرکت دے کر ہلا دینا یا اس کی جگہ سے ہٹا دینا، نیز گفتگو میں لغزش کر جانے یا اپنی رائے سے ہٹ جانے یا غلطی کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زلزلہ الساعۃ کا مفہوم، دنیا میں جب الزلزلہ الساعۃ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس سے زندگی کے ہر گوشے میں تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، ہر شے اپنے اپنے مقام سے ہٹ جاتی ہے، پستیاں بلندیوں میں اور بلندیاں پستیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، پہاڑ یعنی قوم کے اکابرین، قوم کے سردار شکست کے بعد ہلکے ہو کے اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں، مخالفین اور مومنین کی سابقہ پوزیشن بہت جلد تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ اس جلدی سے تبدیلی واقع ہونے کی نسبت سے ایسے انقلاب کو الساعۃ کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام پہلے ذہنی و نفسیاتی انقلاب برپا کرتے تھے جو مدافعت کے لیے جماعت مومنین کو میدان جنگ تک لے آیا کرتا تھا۔ جنگ میں فتح و غلبہ دوسرا انقلاب ہے جہاں پہنچ کر مخالفین کی بلندیاں پستیوں میں اور جماعت مومنین کی پستیاں بلندیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ قرآن ایسے مقام کو لفظ الساعۃ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی دوڑ کے آ جانے والی چیز۔ اسی الساعۃ کو القیامت بھی کہا گیا ہے، نیز مرنے کے بعد مردوں کا دوبارہ زندگی پا لینے کو بھی القیامہ کہا گیا ہے اور اس کو الساعۃ بھی کہا گیا ہے۔ اخروی زندگی کے علاوہ دنیاوی زندگی میں بھی جہاں حق و باطل کی کشمکش میں یہ مقام آ جائے کہ جہاں تبدیلی قوت کے زور پر ہو تو اس کو بھی الساعۃ اور القیامت کہتے ہیں۔ دنیاوی الساعۃ یا القیامت کے نتیجے میں مخالفین شکست کھا کر جہنم رسید ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی دنیا میں شکست کو دنیاوی جہنم کہا گیا ہے، اور مومنین کامیابی کے بعد بغیر کسی روک ٹوک اور مخالفت کے اقدار خداوندی کے مطابق اپنا معاشرہ قائم کر لیتے ہیں۔ ایسے معاشرے کو مومنین کی اس دنیا کی جنت کہا گیا ہے۔ اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد سامنے آئے گی۔ دنیاوی زندگی میں الساعۃ اور القیامت، جنت اور جہنم کے الفاظ بھی یاد رکھنے چاہیے جو قرآن میں بار بار آتے ہیں۔ آیت نمبر 2۔
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ جب اسی دنیا میں تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ انقلاب رونما ہوگا تو اس دن اس کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دودھ پلانا تک بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور لوگ یوں دکھائی دیں گے جیسے نشے میں مدہوش ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مدہوشی خدا کے عذاب کی شدت کا نتیجہ ہوگی۔ اس دنیا میں ساعتہ کا محاوراتی یعنی ڈرامائی انداز میں قرآن کی منظر کشی۔ سابقہ آیت میں زلزلہ تساعت کا مفہوم دنیاوی انقلاب کے تناظر میں پیش کیا گیا تھا۔ زیر نظر آیت میں الفاظ ہیں یوم ترونہا، سورہ 22 آیت نمبر 2۔ ترونہا لفظ اس مقام پر آتا ہے جہاں کوئی شے محسوس طور پر سامنے آ جائے، وہ شے ذہنی طور پر نہ ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ شے محض تمہارے ذہن کے اندر ہی ہو، بلکہ وہ نتائج تم محسوس طور پر سامنے دیکھ لو۔ لہٰذا زلزلہ تساعت سے مراد کوئی ذہنی شے نہیں ہے، اس کا تعلق محسوس شے سے ہے۔ زلزلہ تساعت میں سراسیمگی، دہشت اور خوف محسوس طور پر عروج پر ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں انسان پر کیا بیتتی ہے؟ اس کو محاورے کی زبان میں یوں سمجھو کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ اس قسم کے الفاظ زبانوں میں محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی حقیقی نہیں ہوتے کہ واقعی دودھ پلانے والی مائیں دودھ پلانا چھوڑ دیں گی اور حمل ساقط ہو جائے گا۔ عربی زبان میں اس قسم کے محاورے ہیں۔ اردو میں مصیبت کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ مصیبت کی ایسی آپادھاپی پڑی کہ ماؤں کو اپنے بچے بھول گئے۔ یہ محسوس راسیمگی، دہشت اور خوف اسی دنیا کی بات ہے۔ اور پھر ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سورہ 2 آیت نمبر 22۔ عذاب کی شدت کی وجہ سے مدہوشی بھی محسوس اور دیکھی جا سکنے والی ہے۔ تو یہ اسی دنیا کی بات ہوئی۔ قرآن تو اسی دنیا کی وہ لرزشیں اور لوڑ کھڑاہٹیں بیان کر رہا ہے جس میں قدم اپنے مقام پر ٹکنے نہیں پاتے۔ شراب تو انہوں نے پی نہیں ہوگی، تو پھر ان کی یہ کیفیت کس عمل کا نتیجہ ہوگی؟ کہا کہ یہ کچھ خدا کے عذاب کی شدت کا نتیجہ ہوگا۔ آپ ان الفاظ اور ان الفاظ سے ابھرنے والے منظر پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ اس دنیا کے انقلاب کی باتیں ہیں، قیامت پر اٹھا رکھنے والی باتیں نہیں ہیں۔ تاریخ ایسے مناظر کی شہادت دیتی ہے۔ مثلا پہلی جنگ بدر جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی میں ہوئی، تو یہ مناظر سامنے آ گئے تھے۔ اس جنگ میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے تھے۔ قریش نے غم کی شدت کی وجہ سے یہ پابندی لگا دی تھی کہ ہمارے افراد کی ہلاکت پر کوئی نہیں روئے گا۔ نقصان اور غم کی شدت کا اندازہ لگائیے کہ عزیز ترین کی موت پر نہ رونے کا حکم لگ گیا، تو یہ اسی کیفیت کا اظہار ہے جس کو قرآن نے محاورے کی زبان میں بیان کیا ہے۔ شکست کے 6 ماہ بعد ایک سردار نے کہیں رونے کی آواز سنی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھنا، میرا خیال یہ ہے کہ رونے کی اس بندش کو اٹھا لیا گیا ہے، معلوم کر کے آؤ تاکہ میں بھی دل بھر کر رو سکوں۔ وہ گیا اور آ کے بتایا کہ پابندی نہیں اٹھی ہے، وہ تو ایک عورت کی آواز ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا ہے۔ اس پر اس نے شعر اس مفہوم کے کہے کہ اے قوم کے فیصلہ کرنے والو، اونٹ کی گمشدگی پر تو رونے کی اجازت ہے، لیکن میرے بیٹے کی گمشدگی پر مجھے رونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے شدید انقلاب جسے زلزلہ تساعت کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 3۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بغیر علم و بصیرت کے خدا کے قوانین کے باب میں بحثیں کرتے ہیں اور اپنے سرکش جذبات شیطان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ان کی یہ روش انہیں کس طرح زندگی کی سعادتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ مفاد پرستی کے تحت جدال معیوب ہے، لیکن دلائل و براہین کی روشنی میں جدال مستحسن ہے۔ جدال کرنے والا اور سرکش جذبات کے پیچھے چلنے والا چاہے ایک شخص ہو یا زیادہ، قرآن کا یہ انداز بیان ہے
کہ نام لیے بغیر منفی رویے سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ جن کو یہ مرض لاحق ہے وہ متنبہ ہو جائیں، اور جو اس مرض سے بچے ہوئے ہیں وہ اس بات کو درگزر اگنور کریں۔ قرآن تو منفی جذبات سے ہٹ کر علم و بصیرت کی روح سے بات کرتا ہے۔ لاؤ اپنی بات کی تائید میں دلائل و براہین، سورہ 2 آیت نمبر 111۔ دیکھا آپ نے یہ افہام و تفہیم کا کتنا معقول، ریشنل اور استدلالی ریزنیبل طریقہ ہے، دھاندلی کا شائبہ تک نہیں۔ قرآن تو پوچھتا ہے کہ کیا واقعی ان کا علم، ان کی دلیل انہیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ قرآن خود ہی بتا دیتا ہے کہ جدال بحث اس لیے نہیں ہے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ خالص جذبات کے پیروکار اور مفاد پرست ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ جھگڑے کی بنیاد نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، اور نہ ہی برہان ہے، بلکہ اصل وجہ خالص جذبات اور مفاد پرستی ہے۔ خدا نے مجادلے کی وجہ بتا دی کہ یہ لوگ بغیر علم، سورہ 22 آیت نمبر 3، مفادات اور جذبات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کیونکہ اس میں انہیں بظاہر فائدہ نظر آتا ہے۔ جدال اور مرید کا مفہوم الجدل کے بنیادی معنی کسی چیز کا لمبا اور مستحکم ہونا ہے۔ جھگڑے کو جدل گفتگو کی درازی کی وجہ سے ہی کہتے ہیں۔ نیز الجدل کے معنی ہے ایسی گفتگو جس میں طرفین ایک دوسرے سے بازی لے جانے اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح بات کو خواہ بڑھاتے چلے جائیں۔ اسے پچھاڑ دینا بھی کہتے ہیں۔ مریدن مادہ ہے میم رے دال، میم کے زبر کے ساتھ، وہ جو ہر قسم کی بھلائیوں اور خوشگواریوں سے محروم ہو، خیر سے عاری ہو۔ ہمارے ہاں مرید کو مرید کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ پیر مرید سے سب کچھ لے لیتا ہے تو مرید نے تو پھر محروم ہی رہنا ہے۔ لہٰذا مرید کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1 خدا کی رحمتوں سے دور، زندگی کی خوشگواریوں سے محروم، اور نمبر 2 سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے والا سرکش۔ شیطانن عبرانی زبان میں شیطان کے معنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے کے ہیں، اور سرکش شعلہ صفت اور تخریبی نتائج پیدا کرنے والے بھی ہیں۔ آیت نمبر 4۔ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ اس کا سرکش جذبات کا تو فریضہ ہی یہ ہے کہ جو ان کا اتباع کرے گا وہ اسے غلط راستے پر ڈال دیں گے جو اس کو تباہیوں کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کتبہ علیہ کہہ کر بتایا کہ یہ تو ہمارا ابدی قانون ہے کہ جو کوئی بھی اپنے سرکش جذبات کے پیچھے چلے گا تو وہ خود بھی گمراہ ہو جائے گا اور اس کے رفقا بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب جہاں اور جس قوم نے بھی اقدار خداوندی کو چھوڑ کر مفاد پرستی یعنی اپنے جذبات کا اتباع کیا، وہ آخر الامر تباہیوں اور بربادیوں کے جہنم میں جا گری۔ یہ ہے کتبہ یعنی جذبات کا فریضہ۔ آیت نمبر 5۔ أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنا ناممکن دکھائی دیتا ہے تو اس حقیقت پر غور کرو کہ ہم نے تمہاری پیدائش کی ابتدا
بے جان مٹی سے کی، پھر زندگی کی افزائش بذریعہ تولید منی سے ہوئی، پھر جنین سے جہاں تولید کا جرثومہ حیات ایک جونک کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر یہ جنین ایک متشکل اور غیر متشکل گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نطفہ ان مراحل سے اس لیے گزرتا ہے تاکہ اس کی مضمر صلاحیتیں بتدریج نشو و نما پا کر ظہور میں آ جائیں۔ سورہ 23 آیت نمبر 13۔ نطفہ ہمارے قانون مشیت کے مطابق ایک مقررہ وقت تک رحم مادر کے اندر رہتا ہے، پھر تم ایک جیتے جاگتے بچے کی شکل میں دنیا میں آ جاتے ہو، پھر تم رفتہ رفتہ اپنی جوانی کی حالت تک پہنچتے ہو۔ سورہ 16 آیت نمبر 70۔ اور تم میں سے بعض جوانی ہی میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بوڑھے ہو کر عمر کی نکمی حالت تک پہنچتے ہو، جس میں حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھ بوجھ حاصل کر لینے کے بعد پھر سے بے سمجھی کی حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ خدا کے قانون تخلیق کو سمجھنے کے لیے تم خشک ویران زمین کو دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور اس کی رویدگی روز بروز ابھرتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح زمین مردہ سے خوشنما مناظر کی ایک دنیا ظہور میں آ جاتی ہے۔ تو تمہارا دوبارہ جی اٹھنا کیسے ناممکن ہے؟ ارذل العمر، بہت بڑھاپے کی عمر یعنی عمر کی نکمی حالت، حامدہ تن، بنجر خشک اور ویران زمین۔ الباسی کا مفہوم، باعث کا مادہ بے عین سے ہے اور اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو دور کر دینا تاکہ آزادی سے حرکت کی جا سکے۔ اب موجودہ عربی میں یہ لفظ آزادی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عراق کی باعث پارٹی، اس کے معنی ہی آزادی پسند پارٹی ہے۔ قرآن میں یہ لفظ دنیا کے لیے بھی آیا ہے اور آخرت کے لیے بھی آیا ہے۔ حق کا نظام قائم کرنے والی جماعت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان کو ہٹا دینے کا نام باعث ہے۔ مرنے کے بعد جو حیات نو عطا ہوگی اور نظر بظاہر اس حیات نو کے راستے میں جو رکاوٹیں نظر آتی ہیں کہ مردہ انسان میں زندگی کا کوئی نشان، کوئی آثار ہی نہیں رہا، اور یہ کہ یہاں جو واقعی مر گیا ہو اسے تو اس دنیا میں دوبارہ زندگی ملتی ہی نہیں، تو اس سے یہ جو تمہارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مردہ ہے، اس کے زندہ ہونے کے راستے میں بے شمار موانعات رکاوٹیں ہیں۔ ان موانعات کو دور کر کے اسے جو اثر نو زندگی عطا کر دینا ہے اس کے لیے بھی قرآن نے بعض کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی یہ لفظ حیات بعد المباد کے لیے بھی آیا ہے۔ دنیا میں مردہ اقوام کی آزادی حاصل کرنے کے راستے میں جو موانعات آتے ہیں ان کا دور ہو جانا اور اس طرح انہیں حیات نو مل جانا، قرآن میں اس کے لیے بھی لفظ بعث ہی آیا ہے۔ یہ دنیاوی اور اخروی دونوں معنوں میں آ جائے گا، جس طرح الساعہ اور القیامتہ کے الفاظ دونوں دنیاوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ناممکن نظر آتا ہے تو ہم دوبارہ جی اٹھنے کے موانعات کو دور کر دیں گے اور تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ کیا تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ تم ایک مرحلے میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھے؟ سورہ 76 آیت نمبر 1۔ کافی مراحل طے ہو جانے کے بعد تم کو بے جان مٹی سے پیدا کیا۔ بظاہر تمہیں مٹی سے پیدا ہونا مشکل نظر آتا ہے، لیکن ہم نے یہ کیا۔ پھر تمہاری پیدائش تولید و تناسل کے ذریعے ہوئی، جس میں منی میں موجود ایک چھوٹا سا جرثومہ رحم مادر میں قرار پکڑ کر نشو و نما پا کر پہلے علقہ بنا، پھر مضغہ بنا۔ ان تمام مراحل سے جرثومہ انسان کو اس لیے گزارا تاکہ جرثومہ میں موجود صلاحیتیں نشو و نما پا کر نمود ہو جائیں۔ تو کیا ہمارے لیے دوبارہ جی اٹھانا مشکل ہے؟ پھر مردہ انسان کے مقابل زمین مردہ کو حیات نو عطا کرنے کی مثال دے کر بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارا قانون مضمر چیزوں کو مشہود کر دیتا ہے۔ پہلے وہ شے مضمر ہوتی ہے، بارش کے قطرے اس مضمر شے کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہمارا وہی قانون مردہ انسان کو دوبارہ کیوں نہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ آسمانی پانی زمین کو حیات نو عطا کرتا ہے، تو وہی آسمانی کی تعلیم پر عمل درآمد کرنے والوں کو اسی دنیا میں حیات نو مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ یہ انسان کی تخلیق اور خشک زمین سے زندگی کی نمود کی مثال اس لیے ہے کہ ثابت ہو جائے کہ خدا کا قانون ہمیشہ ٹھوس اور تعمیری نتائج مرتب کرتا ہے اور وہ بے جان اشیاء کو جاندار بناتا ہے۔ اس نے ہر شے کے پیمانے قوانین مقرر کر رکھے ہیں اور اپنے قوانین پر اسے پورا کنٹرول حاصل ہے۔ الحق کا مفہوم، خدا الحق اس لیے ہے کہ اس کا قانون ہمیشہ ٹھوس اور تعمیری نتائج پیدا کرتا ہے۔
لہذا خدا الحق ہے تو اس کا قانون بھی الحق ہے۔ ذہنی اور قیاسی بات کو عرب کبھی حق نہیں کہتے، وہ الحق کہتے ہی اس وقت ہیں جب شے محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ جو کچھ ذہنی طور پر، نظری طور پر، غیر محسوس طور پر آپ کے ذہن میں ہے، جب وہ محسوس شکل میں سامنے آتی ہے تو اس وقت عرب اس کو حق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حق وہ اٹل شے ہے جو اپنے مقام پر کھڑی ہوئی ہو، ناقابل تغیر ہو، لیکن اس کے ساتھ لگنے والی، جڑنے والی شے میں حالات کے مطابق جنبش، حرکت اور تغیر ہوتا رہے تو ایسی شے کو عرب حق کہتے ہیں۔ الحق کو محسوس مثال سے سمجھیے۔ کچھ عرصہ پہلے دروازے کی چولیں چوکھٹ میں اوپر نیچے سوراخ میں فٹ ہوتے تھے۔ وہ چول اور چوکھٹ تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں جو الحق ہیں، لیکن ان کے ساتھ جڑا دروازہ چول کے ذریعے حرکت کرتا رہتا تھا۔ چول اور چوکھٹ کو الحق سمجھیے اور اس کے ساتھ لگا دروازہ قابل حرکت رہتا ہے تاکہ ضرورت کے مطابق اس کو کھولا یا بند کیا جا سکے۔ دروازے کے کارآمد ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ چوکھٹ اور چول دونوں اپنے مقام پر قائم رہیں اور دروازہ اس میں جمع رہے، اور دوسرا یہ کہ دروازہ منجمد نہ ہو، اس میں حرکت رہے۔ اقدار خداوندی قرآن غیر متبدل الحق ہیں اور ان کے ساتھ ہماری سیاسی، معاشی، سماجی، معاشرتی اور تمدنی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ اقدار خداوندی قرآنی قوانین الحق ہونے کی وجہ سے تو غیر متبدل رہیں گے، لیکن ہماری زندگی ان اقدار کی حدود کے اندر حرکت کرے گی، یعنی قرآن کے اصول و قوانین و احکام غیر متبدل رہیں گے، لیکن ان اصول و قوانین و احکام پر عمل درآمد کرنے کے لیے جزیات بائی-لاز ہر دور کا نظام خداوندی کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشاورت سے تبدیل کرتا رہے گا۔ صفات اور تغیر کے اس حسین امتزاج سے جو نظام قائم ہوتا ہے وہ نظام الحق ہوتا ہے۔ خدا کے قوانین الحق ہیں، محسوس نتائج پیدا کرتے ہیں، غیر متبدل ہیں، لیکن انسان کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ان کی نمود ہوتی ہے۔ قانون خداوندی تو بدستور غیر متبدل رہیں گے، لیکن امت باہمی مشاورت سے قوانین کی حدود میں رہتے ہوئے مسائل کا حل متعین کرے گی۔ اس متعین کی جانے والی شے کو قانون کی جزیات یا نظام خداوندی کی شریعت کہا جاتا ہے۔ جزیات کو جامد نہیں ہونا چاہیے، ان کو دروازے کی مانند حرکت پذیر اور متحرک رہنا چاہیے۔ یہ مشاورت کے طریق سے بدلتے رہیں گے، لیکن مشاورت اپنی جگہ اٹل رہے گی اور جزیات یعنی دروازے کا پٹ کھلا اور بند ہوتا رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسے تم مردہ کہتے ہو خدا اس کو بھی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ زندگی تو الحق ہے کیونکہ یہ خدا کی عطا کردہ ہے۔ زندگی کی نمود کے پیکر بدلتے رہتے ہیں، کبھی تو زندگی اولین جرثومہ حیات نفس واحدہ میں ہوتی ہے تو کبھی وہ منی کے جرثومے میں ہوتی ہے، تو کبھی وہ حیوانات و نباتات کے پیکروں میں ہوتی ہے، اور کبھی وہ ایک جیتے جاگتے انسان میں ہوتی ہے۔ زندگی الحق ہے، اپنے مقام پر قائم ہے، لیکن اس کے صرف پیکر بدلتے رہتے ہیں۔ اخروی زندگی میں زندگی کا پیکر کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ انقلاب اسی دنیا میں آ کے رہے گا، اس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اخروی زندگی میں ہمارے قانون کے مطابق یہ سب لوگ جو قبروں میں ہیں ایک دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ نہ ان کے پاس علم و بصیرت کی کوئی روشنی ہے اور نہ کسی قسم کی صحیح رہنمائی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ضابطۂ حیات ہے جو انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ پھر بھی وہ قوانین خداوندی کے باب میں لا حاصل بحث کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9۔ ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق۔ ایسے لوگ نخوت و تکبر سے منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، خود تو غلط راستے پر چلتے ہیں، ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ہے اور اخروی زندگی میں جلسا دینے والا عذاب ہے۔ خزیون، ذلت اور رسوائی۔ آیت نمبر 10۔
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ بتا دیا جائے گا کہ یہ سب تیرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اور خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم اور زیادتی نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 11۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو قوانین خداوندی کی اطاعت کنارے پر کھڑے رہ کر کرتے ہیں کہ اگر خدا کے قانون کی اطاعت کرنے میں فائدہ ہے تو اس پر مطمئن رہتے ہیں، لیکن اگر اس سے بظاہر انہیں کسی قسم کا نقصان ہوتا ہو تو وہ اس سے جھٹ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی حال کی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کی زندگی بھی یہی در حقیقت کھلا خسارہ ہے۔ خدا منافقین کا نام لیے بغیر صرف منفی رویے کا ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب تک تو اوپر کافر اور مومن کی گفتگو ہوتی چلی آ رہی تھی کہ جو یا تو ادھر ہیں یا ادھر، لیکن اب منافقت کے رویے کا ذکر آیا ہے جس میں انسان نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر۔ ایسے شخص کے ایمان کی کیفیت دل میں یقین کسی ہوتی ہے، منافق چاہے ایک شخص ہو یا زیادہ۔ قرآن کا یہ انداز بیان ہے کہ نام لیے بغیر منفی رویے سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ جن کو یہ مرض لاحق ہے وہ متنبہ ہو جائیں، اور جو اس مرض سے بچے ہوئے ہیں وہ ایسی باتوں سے مزید محتاط ہو جائیں۔ حق کو دل و دماغ کی کامل رضامندی کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے، اس کو قوت کے زور پر نہیں منوایا جا سکتا۔ قوت کے زور پر حق کو منوانے سے مومن نہیں بلکہ منافقین کا جماعت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ منافق سرکش جذبات کا حامل اور مفادات پرست ہوتا ہے۔ جب دیکھا ادھر آنے میں بظاہر فائدہ ہے ادھر آ گئے، اور پھر معلوم ہوا کہ ادھر جانے میں بظاہر فائدہ ہے تو ادھر چلے گئے۔ مکی دور میں کسی کو منافق بننے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ جماعت مومنین کی طرف جانے میں بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے مکی دور میں صرف دو ہی گروہ تھے، ایک مومنین کا اور دوسرا کفار کا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جماعت مومنین کی مغلوب پوزیشن نہ رہی تھی، لیکن اس جماعت نے کسی سے حق کو منوانے میں کسی قسم کی زور و زبردستی نہ کی تھی۔ منافق بننے کی وجہ مفاد پرستی تھی۔ ایسے لوگ پورے اسلام میں داخل ہونے کی بجائے کنارے پر کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے میں مصروف رہے۔ ایسے لوگ کسی بھی جماعت کے لیے ایسے خطرناک اور مہلک ناچور ثابت ہو سکتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آیت میں الفاظ ہیں علی حرفن۔ حرفن کے معنی ہیں دیوار پر بیٹھے ہوئے، کنارے پر کھڑے ہوئے۔ بلندی کی نسبت سے ایسے شخص کی نگاہ دونوں اطراف پر ہوتی ہے کہ جدھر فائدہ نظر آئے ادھر چلا جائے۔ منافقین بزے میں خود سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی پارٹی کو اپنے رویے سے دھوکہ دے دیا، حالانکہ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس میں خود ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نفسیاتی طور پر ایسا شخص بے چین، حواس باختہ اور درمیان میں لٹکا ہوا رہتا ہے۔ ایک مکھی کی طرح اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ سورہ 4 آیت 142۔ آیت نمبر 12۔ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد۔ بظاہر نقصان دکھائی دے تو یہ منافق خدا کے قوانین کو چھوڑ کر دوسری قوتوں کو پکارنے لگتے ہیں، حالانکہ دوسری قوتیں اس کی قدرت ہی نہیں رکھتی کہ وہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی گمراہی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 13۔ يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ یہ ایسی قوتوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے، سو کتنے برے ہیں ان کے یہ کارساز ساتھی، اور کتنے برے ہیں ان کے یہ رفیق۔ عشیر ساتھی، ساتھ جڑے ہوئے، ساتھ لگے ہوئے۔ منافق کو منافقت سے نفع تو ہوتا ہے، لیکن وہ نفع نقصان سے زیادہ قریب تر ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ منافقت سے فائدہ ہوتا ہی نہیں ہے، کہا کہ فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حاصل ہونے والا فائدہ کیا قیمت ادا کر کے حاصل کیا گیا ہے۔
موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شرف انسانیت کو داؤ پر لگا کر فائدہ حاصل کیا گیا ہے۔ شرف انسانیت قیمت کے لحاظ سے ایک اعلیٰ شے ہے، جبکہ دنیاوی مفادات قیمت میں کم تر ہیں۔ انسان خدا کو چھوڑ کر جس قوت کو بھی پکارے گا وہ یا تو مظاہر فطرت میں سے کوئی شے ہوگی یا کوئی انسان ہوگا۔ اشیاء فطرت کو خدا نے انسانوں کے لیے مسخر کر رکھا ہے، اس لیے ان میں سے کوئی بھی انسان سے برتر نہیں ہو سکتی۔ باقی رہے خود انسان تو کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے سب بنی نوع آدم یکساں واجب التکریم ہیں، اس لیے ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں انسان کے شرف انسانیت کی تذلیل ہے کہ وہ اپنے سے کمتر شے یا اپنے جیسے انسان کو اپنے سے بڑا سمجھے۔ اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انسان اسے کچھ فائدہ پہنچا بھی دے گا تو جو فائدہ اپنے شرف و مجد کو بیچ کر حاصل کیا جائے اسے فائدہ سمجھنا یہ حماقت ہے۔ قرآن انسانوں کو باہمی تعاون کی تعلیم دیتا ہے، جس میں انسان کسی کی تذلیل کیے بغیر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکتا اور جھولی پھیلاتا ہے تو اس سے اس کا شرف انسانیت تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا زیاں ہے اور شرک ہے، اس لیے اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھیں اور ان کے مطابق ایسے کام کریں جن سے ان کی ذات کی صلاحیتیں بیدار ہوں اور انسانی معاشرے کے بگڑے ہوئے کام سنورے، تو خدا انہیں ایسی زندگی عطا کر دیتا ہے جس کی شادابیوں میں کبھی فرق نہیں آتا۔ یہ سب کچھ خدا کے اس قانون مکافات کے مطابق ہوتا ہے جسے اس نے خود اپنی منشا اور ارادے کے مطابق ایسا بنایا ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، عربی میں اس فکرے کا مفہوم ہوتا ہے وہ جس کی سرسبزی اور شادابیوں میں فرق نہ آئے۔ آیت نمبر 15۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے قانون کی نتیجہ خیزی دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گی اور سمجھتا ہے کہ حال اور مستقبل کی خوشگواریاں خدا کے قانون کے مطابق حاصل نہیں ہوتی، تو اسے چاہیے کہ اپنے تمام مادی ذرائع کو کام میں لا کر آسمانی قوانین خداوندی سے اپنا رشتہ منقطع کر لے اور پھر دیکھے کہ اس کی اس تدبیر سے وہ حقائق واقعی ناپید ہو جاتے ہیں جن کے تصور سے اس کا خون کھولتا تھا۔ یذہبن، سورہ 22 آیت نمبر 15۔ اذہبا کے معنی ہے اس کو زائل کر دیا، دور کر دیا، ناپید کر دیا۔ اگر ذہبا کے ساتھ ان آئے تو اس کے معنی چھوڑ دینے کے ہوتے ہیں، اور اگر ذہبا کے ساتھ الہ آئے تو اس کے معنی متوجہ ہونے کے ہوتے ہیں۔ دراصل قوانین خداوندی کی صورت یہ نہیں ہے کہ تم انہیں مانو تو وہ اثر انگیز ہوں گے، اور اگر انہیں ماننا چھوڑ دو تو تمہارے معاملے سے قوانین خداوندی کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا۔ انسانی معاملات بہرحال ان قوانین کے تابع رہیں گے، خواہ انہیں کوئی مانے یا نہ مانے۔ انسان ان قوانین سے اپنا رشتہ منقطع کر ہی نہیں سکتا، ان سے بھاگ کے کہیں جا ہی نہیں سکتا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی اخروی زندگی میں۔ آیت نمبر 16۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور ہم نے روشن دلائل اور واضح براہین کی تائید کے ساتھ اس ضابطۂ قوانین کو رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اس سے رہنمائی صرف اسی کو مل سکتی ہے جو اس سے رہنمائی حاصل کرنے کا خواہش مند ہو۔ دلائل و براہین، بینات اور تاریخی شواہد اس لیے دیے کہ انسان ہدایات کو برضا و رغبت تسلیم کرے۔ عام طور پر وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ سورہ 22 آیت نمبر 16 کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تو اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو وہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لے،
یعنی کوئی کتنا بھی زور لگا لے، کوئی کتنا بھی دلائل و بینات، نشانیوں، علامات اور تاریخی شواہد پر غور و فکر کر لے، ہدایت تو صرف اسی کو ملے گی جس کو خدا ہدایت دینا چاہے۔ جب خدا نے ہدایت دینا ہی اپنی مرضی سے ہے تو پھر یہ دلائل، بینات، نشانیاں، علامات اور تاریخی شواہد انسان کے سامنے پیش کرنا کیا عبث بیکار سا کام نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ عبث کام نہیں کیا کرتا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ ہدایت تو اسی کو مل سکتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ جو ہدایت لینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، اسے ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اگر ضابطۂ ہدایت میں واضح بینات ہوں اور کتنے ہی عمدہ اور محکم قوانین ہوں، کتنی ہی تاریخی شہادات بھی کیوں نہ ہوں، جو انہیں لینا ہی نہیں چاہتا، وہ صحیح اختیار کرنا ہی نہیں چاہتا، جو عمل درآمد کے ضابطے کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو وہ ان صحیح اقدار کو کیسے اختیار کرے گا؟ ان کو اختیار کرنے کے لیے تو انسان کا ارادہ ضروری ہے۔ خدا نے کھلے کھلے دلائل دیے، روشن اور واضح براہین دیے، تاکہ تم ضابطۂ خداوندی کو ٹھوک بجا کر اچھی طرح پرکھو۔ اگر غور و فکر کرنے کے بعد تم اس نتیجے پر پہنچو کہ ہاں یہ ضابطۂ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، تو اس کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرو۔ خدا تو دھاندلی سے قرآن کو نہیں منوانا چاہتا، اسی لیے تو دلائل، بینات، نشانیاں، علامات اور تاریخی شواہد دیے۔ آیت نمبر 17۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ بے شک جو ایمان کے مدعی ہیں اور جو یہودی اور صائبین اور نصارہ اور مجوس ہیں اور چاہے وہ مشرکین ہوں، دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے وقت بلا شبہ خدا کا قانون نتیجے کے اعتبار سے بتا دے گا کہ کس کا طریق صحیح تھا اور کس کا غلط۔ شک کی گنجائش تو اس کے لیے بھی نہیں ہے کہ خدا کے قانون سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، اس لیے عمل کا صحیح نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ سورہ 6 آیت نمبر 136، سورہ 11 آیت نمبر 121، سورہ 22 آیت نمبر 55-56۔ آمنو، ہادو، صائبین، نصارہ، مجوس اور اشراکو کا مفہوم ان الذین آمنو، سورہ 22 آیت نمبر 17۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو آمنو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ہی تھے، لیکن آج وہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہادو، سورہ 22 آیت نمبر 17، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ صائبین، سورہ 22 آیت 17، ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ نصارہ ہی کا ایک فرقہ تھا جو ستاروں کی اس طرح تعظیم کرتا تھا جس طرح مسلمان کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، اور دیگر کا خیال ہے کہ یہ ستارہ پرست یعنی مشرک قوم تھی۔ کچھ لوگوں کی دیگر آرائیں ہیں۔ بہرحال مشرکین عرب ان کو ایک الگ مذہب کی نسبت سے جانتے تھے۔ نصارہ، سورہ 22 آیت نمبر 17، عیسائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ المجوس، سورہ 22 آیت نمبر 17، ایک قدیم مذہب جس کی تجدید جناب زرتشت نے کی تھی، بعد میں یہ دین سے مجوسی مذہب بن گیا تھا۔ مشرکین عرب ان سے واقف تھے۔ اب عام طور پر ان سے پارسی مراد لیے جاتے ہیں جو جناب زرتشت کے متبعین کہلاتے ہیں۔ اشراکو، سورہ 22 آیت نمبر 17، مشرکین عرب اور آج ہر وہ شخص جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ ظہور نتائج کے وقت اعمال کا نتیجہ ظاہر ہوگا کہ کس کا عمل صحیح تھا اور کس کا غلط۔ نیز آیت کا دور حاضر میں مفہوم۔ اس آیت کو ایک دوسرے انداز سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وحدت قانون کے اعتراف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی گروہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اپنی آنکھوں پر اس طرح تعصب کی پٹی باندھ لیتا ہے کہ ہزار دلائل و براہین کے باوجود اسے صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا اس قسم کے گروہی لوگوں کا باہمی اختلاف دلائل و براہین کے ذریعے نہیں مٹ سکتا۔ ان کے اختلافات مٹنے کا پھر واحد طریقہ یہ رہ جاتا ہے کہ ان کو عملی زندگی کے نتائج سے معلوم ہو کہ کس کا مسلک صحیح تھا اور کس کا غلط۔ وحدت قانون کی تائید تو خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے سے ہی مہیا ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا ایک دوسرے انداز سے مفہوم یہ ہوگا کہ اب تم دنیا میں دیکھو گے کہ صحیح انداز پر چلنے والے بھی ہیں، انفرادی طور پر دین کے علمبردار،
اور غلط انداز پر چلنے والے بھی ہیں، انفرادی طور پر مذہب پرست اور اسی طرح صحیح اور غلط انداز پر چلنے والی قومیں بھی ہیں، دین کے علمبردار جماعت اور مذہب پرست قومیں، وہ قومیں بھی ہیں جو مذہب کو چھوڑ چکی ہیں، دہریے اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے دین کو مذہب میں تبدیل کر لیا ہے۔ ہم مسلمان ہمارے ہاں اب بھی وہی دین کی شاعر ہیں، یعنی کمان شہوت بھی ہے، تانت الکسل بھی ہے، روئی بھی ہے، مگر روئی دنیا نہیں جا رہی، یعنی نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ اب تو سب اپنے طریق کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور اس میں مگن ہیں، لیکن دنیا ہی میں ظہور نتائج کے وقت جب قوت اور اقتدار سب کا سب قانون خداوندی کو حاصل ہوگا، ان کو خدا کا قانون ان کے صحیح اور غلط انداز سے آگاہ کر دے گا۔ سورہ 22 آیت نمبر 56۔ مرنے کے بعد اخروی زندگی میں صحیح اور غلط کا علم ہو جانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ مذہب نے صحیح اور غلط کی تمیز کو مرنے کے بعد کی قیامت پر اٹھا رکھا ہے۔ اگر دنیا میں سب اپنے طریق پر چلتے رہیں اور اپنے طریق میں مگن بھی رہیں تو مرنے کے بعد والی قیامت میں تو صحیح اور غلط میں تمیز کچھ فائدہ نہ دے گی، کیونکہ انسان کی مدت عمل تو ختم ہو چکی ہوگی۔ دنیا میں تو حق سرنگوں رہا اور باطل نہ صرف فروغ پاتا رہا بلکہ سربلند بھی رہا، تو مرنے کے بعد والی قیامت میں صحیح اور غلط معلوم کرنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہے جب اسی دنیا میں صحیح اور غلط میں تمیز ہو جائے، تاکہ غلط انداز والے صحیح انداز اپنا لے اور لوگ ایک نظام کے صحیح نتائج کو دیکھ کر جوک در جوک اس نظام میں شامل ہونے لگیں۔ جب انسانوں کے تمام معاملات خدا کے قانون کے مطابق طے پانے لگیں گے تو قیامت اس دن میں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اسلامی نظام کے نتائج کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک اس نظام میں داخل ہوں گے۔ مذہب کا یہ فیصلہ ہے کہ نتیجہ مرنے کے بعد والی قیامت میں نکلے گا۔ اگر خدا کے قوانین کے مطابق صحیح اور غلط کا فیصلہ اسی دنیا میں ہونا شروع ہو جائے تو حق و باطل کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جائے گا۔ جب قوت و اقتدار سب کا سب قانون خداوندی کو حاصل ہوگا اور تمام امور کے فیصلے اس قرآن کے مطابق ہوں گے۔ سورہ 22 آیت نمبر 56۔ ایسے طور میں اسی دنیا میں فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کی حکومت اسی دنیا میں لمبے عرصے تک قائم رہے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قرآن کو محفوظ رکھنے کا کیا فائدہ؟ لہٰذا قیامت کا لفظ دیکھتے ہی امور کو مرنے کے بعد والی قیامت پر نہیں اٹھا رکھنا چاہیے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مذہب کی سطح پر سچائی کا ثبوت مل ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ کون سا مذہب حق ہے اور کون سا باطل ہے۔ جو خود باطل ہو وہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 18۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خارجی کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور متنفس مخلوق کس طرح ایک قانون خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں؟ اختیار و ارادے کے سبب انسانوں میں سے بعض لوگ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جو خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی سزا ذلت و رسوائی کی زندگی ہوتی ہے، اور جس پر قانون خداوندی کی خلاف ورزی سے ذلت و رسوائی کا عذاب مسلط ہو جائے تو اسے کوئی عزت و تکریم عطا نہیں کر سکتا۔ سورہ 35 آیت نمبر 10، سورہ 99 آیت نمبر 16۔ بلا شبہ خدا کے قوانین اس کی مشیت کے مطابق طے ہوتے ہیں، ان میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ عربی میں کثیر عزت اور ذلت کا مفہوم۔ وَكَثِيرًا سورہ 22 آیت نمبر 18۔ اس کے معنی اکثریت نہیں ہوتا بلکہ یہ بعض کے معنوں میں آتا ہے، جیسے some of them، یعنی ان میں سے کچھ یہ کرتے ہیں۔ کثیر کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسانوں کی اکثریت قوانین خداوندی کے سامنے جھکی ہوئی بھی ہے اور اکثریت گمراہ بھی ہے، یہ تو بے معنی سی بات ہو جائے گی۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسا بھی کرتے ہیں اور کچھ کی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے۔ اشیاء کائنات تو اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں
قانون خداوندی کا اتباع کرتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کچھ تو اپنے فرائض کی انجام دہی کرے، کچھ نہ کریں۔ یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے کہ کچھ ایسا کرتے ہیں تو کچھ ویسا کرتے ہیں۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کی دنیا و آخرت میں زندگی خوشگوار رہے گی، اور خلاف ورزی کرنے والوں کو ذلت اور غاری کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ذلت سے تو قوانین خداوندی کا اتباع کرنے ہی سے بچا جا سکتا تھا۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ یہ کر دیا جاتا ہے کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور آگے ہے ان اللہ یفعل ما یشاء، سورہ 22 آیت نمبر 18۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب انسانوں میں اختیار و ارادہ کے سبب کچھ صحیح بھی چلتے ہیں اور کچھ غلط بھی چلنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ خدا کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ایسے ترجمے سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ غلط یا صحیح لوگوں میں سے کس پر عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ عمومی ترجمہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کا معیار خدا کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، بس وہ تو جس کو چاہے اس کو پکڑ کے ذلیل کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ جسے اللہ چاہے عزت بخش دے اور جسے چاہے ذلت، سورہ 3 آیت نمبر 25۔ یعنی عزت و ذلت دینے کا کوئی معیار خدا کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس لیے بغیر معیار کے جسے چاہے جو بھی دے دے۔ ہمارے ہاں اردو میں عزت اور ذلت سے مراد گریس اور ڈس گریس ہے، لیکن عربی میں عزت کے معنی ہے قوت و اقتدار، اور جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہوں تو ان کے ساتھ ادب و لحاظ، رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہے عزت کا مفہوم۔ اس کے برعکس ذلت کے معنی ہوتے ہیں اقتدار سے محرومی، مسکینی، اور پھر ان دونوں سے انسان یا کسی قوم کی جو حالت ہوتی ہے اس کو ذلت کہتے ہیں۔ من کان یرید العزہ، سورہ 35 آیت نمبر 10 کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ جو قوم قوت اور غلبہ، عزت و تکریم کی زندگی چاہتی ہے تو فللہ العزت و جمیعہ، سورہ 35 آیت نمبر 10۔ غلبہ و قوت سب قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا پوری کی پوری عزت، قوت، اقتدار اور ادب و لحاظ صرف قوانین خداوندی کے اتباع سے مل سکتا ہے، ورنہ ذلت تو پھر ہے ہی۔ عزت و ذلت انسان کے اعمال پر منحصر ہوتی ہے۔ خدا خواہ نہ تو عزت دیتا ہے اور نہ ذلت دیتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ انجام کے لحاظ سے انسانی گروہ دو ہی ہیں، ایک وہ جو خدا کے قانون ربوبیت کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس سے انکار کرتا ہے۔ ان میں باہمی کشمکش رہتی ہے۔ انکار کرنے والوں کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ انجام ان کی شخصیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ان کے سر جو اس وقت نخوت و تکبر سے یوں اٹھ رہے ہیں، عذاب کی شدت انہیں جھکا دے گی۔ ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم کا مفہوم ثياب، سورہ 22 آیت نمبر 19۔ ثوب کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ثياب ہے۔ ثواب کپڑا بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ نیز عرب ثياب سے انسان کی شخصیت بھی مراد لیتے ہیں، جیسے کہ فلان دانس الثياب، وہ شخص بڑی خبیث فطرت کا ہے، یعنی اس کی شخصیت اب بڑی خراب ہے۔ صحابہ کے معنی جمع ہونے کے بھی ہیں، کیونکہ جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تھا تو کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر کپڑا ہلایا جاتا تھا۔ تصویب کے معنی ہے لوگوں کو آواز دے کر بلانا، اکٹھا کرنا، اسی لیے الصلاۃ خیر من النوم پکارنے والے کو، اسی لیے الصلاۃ خیر من النوم پکارنے کو تصویب کہتے ہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، سورہ 22 آیت نمبر 19۔ بات تو یہ کہنی تھی کہ ان کے سر جھک جائیں گے۔ اگر کسی کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے تو وہ سر خود جھک جاتا ہے۔ اس آیت میں آگ کا بھی ذکر ہے۔ اس ذکر سے یہ کہا کہ یوں سمجھ لو کہ اکڑے ہوئے کوئی چلا آ رہا ہے اور اوپر سے کسی نے کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈال دیا تو وہ جھک جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوں ہو جائے گا۔ انہی الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ دوسری جگہ پر ہیں کہ اس کے سر پر جسے وہ اٹھا کر چلتا ہے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے ساری سرکشی پگھل کر نکل جائے گی۔ سورہ 44 آیت نمبر 48۔ نارن، سورہ 22 آیت نمبر 19 کے معنی ہے شعلے کے لپٹ، علامت اور نشانی کے ہیں۔ نارن، سورہ 22 آیت نمبر 19 کے معنی ہے شعلے کی لپٹ، علامت اور نشانی کے ہیں، کیونکہ عرب اپنے اونٹوں کو
गर्म लोहे से दाग देकर निशान लगाया करते थे। नार में नफरत और वहशत का पहलू भी है, लिहाजा अजाबन नार से मुराद है तखरीबी अमाल के तबाह कुन नताइज, जिनसे मताए हयात यानी नेक अमाल जो पलड़े में हैं वो भी जलकर राख का ढेर हो जाएं। आयत नंबर 20। युस्हर बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद। इन सरकशों के जाहिर व बातिन की सख्तियों को पिघला दिया जाएगा। जुलूद सूरह 22 आयत नंबर 20। यानी जिल्द के बुनियादी मानी कुव्वत और सलाबत सख्ती के होते हैं, क्योंकि जिल्द जिस्म के अंदरूनी हिस्से से ज्यादा सख्त होती है, इसलिए जिस्म की जिल्द भी इससे मुराद है। आयत नंबर 21। वलहुम मकामिउ मिन हदीद। इन्हीं सरकशों को गलत रवश से बजोर रोका जाए और इस तरह उनका जोर तोड़कर इंसानियत को उनके मजालिम से बचा लिया जाए। सूरह 57 आयत नंबर 25, सूरह 21 आयत नंबर 39। वलहुम मकामिउन मिन हदीद सूरह 22 आयत नंबर 21। कुरान जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करने पर किसी को मजबूर नहीं करता। वाज़ेह दलाइल व बराहीन के जरिए समझाया जाता है कि कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ जिंदगी बसर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई, बेबसी और बेकसी और मस्कीनी वाली गुजरेगी, और अगर इन कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो कुव्वत, इक़्तिदार और अदाब व लिहाज मिलेगा। वाज़ व नसीहत से जब लोग खासी तादाद में जमायत मोमिनीन में शामिल हो जाते हैं तो इस मरहले पर उन्होंने निज़ाम रुबूबियत की तश्कील करना होती है। मुखालिफीन निजाम की मुखालिफत करते हैं तो फिर यह मरहला आ जाता है कि बय्यनात व दलाइल के बावजूद मुखालिफत से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मुखालिफत का जोर तोड़ने के लिए हदीद यानी फौलाद, कुव्वत इस्तेमाल की जाए। मकामे सूरह 22 आयत नंबर 21। गुर्ज को नहीं कहते, ये हर वो चीज है, हर वो कुव्वत है जिससे किसी सरकश को उसकी सरकशी से रोक दिया जाए, सरकशों को मगलूब और बेबस बना दिया जाए और इस तरह मजलूमों को उनके जुल्म से महफूज कर दिया जाए। हमारी जबान में भी कला कमा कर दिया कहते हैं। यहाँ कमा का लफ्ज है, यानी किसी को कुव्वत से रोक देना। सदकल्लाहुल अज़ीम। जिल्द जिस्म के अंदरूनी हिस्से से ज्यादा सख्त होती है, इसलिए जिस्म की जिल्द भी इससे मुराद है। आयत नंबर 21। वलहुम मकामिउ मिन हदीद। इन्हीं सरकशों को गलत रवश से बजोर रोका जाए और इस तरह उनका जोर तोड़कर इंसानियत को उनके मजालिम से बचा लिया जाए। सूरह 57 आयत नंबर 25, सूरह 21 आयत नंबर 39। वलहुम मकामिउन मिन हदीद सूरह 22 आयत नंबर 21। कुरान जबरदस्ती इस्लाम को कबूल करने पर किसी को मजबूर नहीं करता। वाज़ेह दलाइल व बराहीन के जरिए समझाया जाता है कि कवानीन खुदाबंदी के खिलाफ जिंदगी बसर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी जिल्लत और रुसवाई, बेबसी और बेकसी और मस्कीनी वाली गुजरेगी, और अगर इन कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो कुव्वत, इक़्तिदार और अदाब व लिहाज मिलेगा। वाज़ व नसीहत से जब लोग खासी तादाद में जमायत मोमिनीन में शामिल हो जाते हैं तो इस मरहले पर उन्होंने निज़ाम रुबूबियत की तश्कील करना होती है। मुखालिफीन निजाम की मुखालिफत करते हैं तो फिर यह मरहला आ जाता है कि बय्यनात व दलाइल के बावजूद मुखालिफत से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उनकी मुखालिफत का जोर तोड़ने के लिए हदीद यानी फौलाद, कुव्वत इस्तेमाल की जाए। मकामे सूरह 22 आयत नंबर 21। गुर्ज को नहीं कहते, ये हर वो चीज है, हर वो कुव्वत है जिससे किसी सरकश को उसकी सरकशी से रोक दिया जाए, सरकशों को मगलूब और बेबस बना दिया जाए और इस तरह मजलूमों को उनके जुल्म से महफूज कर दिया जाए। हमारी जबान में भी कला कमा कर दिया कहते हैं। यहाँ कमा का लफ्ज है, यानी किसी को कुव्वत से रोक देना। सदकल्लाहुल अज़ीम।